यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम सलातीन की दूसरी किताब बाब 3 और 4 पे गौर करे थे। अब हम सलातीन की दूसरी किताब उठाएंगे और पढ़ेंगे बाब 5 और उसकी आयत 1। यहाँ लिखा हुआ है, और शाह आराम के लश्कर का सरदार नामन अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सुरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। तो प्यारे भाई और बहन, ये पहली आयत ये जाहिर करती है कि नामन कौन था। उन्हें आराम के लश्कर का सरदार था। हालांकि एक गैर कौमी था, मगर एक बड़ा आदमी था और एक इज्जतदार आदमी था। उसके जरिए से खुदा आराम को छुड़ाया, और ये एक जबरदस्त बात है। मैं यकीन करता हूं कि आप ये बात मान लेंगे कि आदमी वो आदमी था जिसका खुदा इस्तेमाल करा। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा अपने इरादों को पूरा करने के लिए गैर कौमों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये शक की बात नहीं है। यानी कि वो लोगों का भी इस्तेमाल करता है जो मसीही लोग नहीं, यानी कि जो लोग यीशु मसीह पे ईमान नहीं रखते हैं। ये बात आपको अजीब सी लगेगी, मगर ये बात सच है। खुदा फिरौन का इस्तेमाल करा, खुदा नेबुकदनजर का इस्तेमाल करा, खुदा खोरस और सिकंदर का भी इस्तेमाल करा, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं। और यह कलाम बताता है कि खुदा नामन का भी इस्तेमाल करा। हमको नामन के बारे में ये भी बताया गया है कि नामन एक जंगी आदमी था। मेरे दोस्त, ये सारी चीजें जो दिए गए हैं जन्नत के दरबार में दर्ज किए गए हैं। खुदा ऐसे सब बातों को बाजू हटा के नहीं रखता है, बल्कि ये सारे बातों की गिनती करता है। तो ये गैर कौमी आदमी का इस्तेमाल खुदा करा। कलाम में लिखा हुआ है, खुदावन ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी। जरा और एक बार सुनो, खुदावन ने उसके वसीले से, किसके वसीले से? ये आदमी के वसीले से, यानी कि नामन के वसीले से। खुदावन ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी। हालांकि ये सारे बातें उसके बारे में अच्छे तरीके से बताए गए हैं, मगर ये आदमी के कमजोरी के बारे में भी बताया गया है कि ये आदमी कितना कमजोर था, यानी कि ये आदमी के जिस्म में कोढ़ था। आज के दिन ये दुनिया में कई लोग हैं जिनके लिए अच्छे बातें बोल सकते हैं। हालांकि ये लोग मसीही लोग नहीं रहेंगे, मगर उनके बारे में भी बोलने के लिए अच्छे बातें हैं। आप उनके बारे में ये बोल सकते हैं कि उन लोग अच्छे और अच्छे काम करते हैं, मगर आपको उनके बारे में ये भी बताना है कि उन लोग गुनहगार हैं। रोमियो का खत बाब 3 और उसकी आयत 23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। प्यारे भाई बहन, चाहे लोग कितने भी क्यों ना अच्छे रहो, खुदा के नजरों में गुनहगार हैं। गैर कौमों में लोग कोड़ियों को अपने से जुदा नहीं करते थे। कोड़ियां उन लोगों के साथ रहते थे, मगर खुदा इस्राएलियों को हुक्म करा था कि कोड़ियों को उनके बीच में नहीं रखना, क्योंकि कोड़ एक ऐसी बीमारी थी जो फैलती थी, और खुदा ये खतरनाक बीमारी से इस्राएलियों को बचाना चाहता था। आज अगर हम देखेंगे तो कोड़ियों को एक अलग से जगह पे रखा जाता है। आम लोगों में उन लोग बस नहीं सकते। खुदा अपने किताब में कई सौ साल पहले ये बता दिया कि कोड़ियों को अलग रखा जाना चाहिए, और आज गैर कौम के लोग को दिलो दिमाग में ये बात पैदा हुई है कि कोड़ियों को अलग रखना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि कोड़ जो है खुदा के कलाम में एक गुनाह की निशानी है। गुनाह एक ऐसी चीज है कि इंसान गुनाह को साफ नहीं कर सकता।
چاہے انہیں اپنی طاقت کیوں نہ استعمال کر لو، گناہ اس کی زندگی سے نہیں نکل سکتا۔ انسان گناہ کو مٹا نہیں سکتا، یہ کام صرف خدا کر سکتا ہے۔ ایک گنہگار کے گناہ کو خدا صاف کر کے اس کو نجات دے سکتا ہے۔ میرے بھائی، یہ کام جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے اور انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان چاہے اپنے اعمال کتنے بھی کیوں نہ اچھے رکھ لو یا کتنا بھی اچھے کام کیوں نہ کر لو، یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہیں جو ہے اپنے زندگی سے اپنے گناہوں کو صاف نہیں کر سکتا۔ نامن کے زندگی میں بہت سارے اچھے باتیں تھے، مگر نامن کوڑی تھا۔ انہیں اپنے کوڑ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوڑ کا علاج نہیں کر سک رہا تھا۔ کئی لوگ آج گناہ پہ سفیدہ ڈالتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ گناہ پہ سفیدہ ڈالنے کے بجائے گناہ کو صاف کرنا ہے، اور یہ کام انسان کے زندگی میں صرف یسوع مسیح کر سکتے ہیں۔ آیت 2 پڑھیں گے۔ اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے، اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو آسر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نامان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یہ لڑکی کے بارے میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا کا کلام یہ لڑکی کے نہ طبیعت کے بارے میں بتایا ہے، نہ اس کے نام کے بارے میں بتایا ہے۔ خدا کا کلام بس اتنا بتایا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی اور ایک عبرانی لڑکی تھی، مگر یہ لڑکی کا بہت بڑا ہاتھ تھا نامان کے کوڑ کے علاج کی جگہ بتانے کے لیے۔ یہ لڑکی جانتی تھی کہ نامان کے کوڑ کا علاج کس جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سمریا میں ہے، تو وہ اس سے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ لڑکی کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ کسی کو بھی حکم کرے، مگر یہ لڑکی اپنا منہ کھولی کیونکہ انہیں چاہتی تھی کہ اس کا آقا شفا پا جائے۔ یا اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ آپ سوچ سکتے کہ الیشا کا نام کہاں کہاں تک پھیل گیا تھا، یعنی کہ الیشا کئی جگہوں پہ مشہور ہو گئے تھے اور ان کا نام بڑھ گیا تھا، اور ان کا نام بڑھانے والا خدا تھا۔ میرے بھائی، ان کو وہ قدرت، وہ طاقت اور قوت دیا جس کے ذریعے سے ان کا نام روشن ہوگا۔ بہرحال جب یہ لڑکی سمریا کے نبی کا ذکر کری تو شاید نامن کی بیوی کے کان میں یہ بات گئی، اور یہ بات آرام کے بادشاہ کے کانوں میں پہنچی۔ اب ہم آیت 4 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سو آرام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قیمتی چاندی اور 6000 مسقال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آرامی کا بادشاہ یہ سن کے خوش ہوا کہ اس کے یہ قیمتی آدمی نامان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، اور آرامی کا بادشاہ فوراً سے ایک خط کے ساتھ نامان کو اسرائیل کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ میرے بھائی، آپ سوچ سکتے کہ یہ بادشاہ بھی جو ہے خداوند کے آگے جھکا، یعنی کہ ایک زندہ اور سچے خدا کے طرف جھکا، کیونکہ یہ بادشاہ جانتا تھا کہ علاج جو ہے سمریا میں ہے، اور وہ سمریا کا نبی زندہ اور سچے خدا کو جانتا تھا، اور خدا اس کو شفا کا علاج دیا، یعنی کہ اس نبی میں جو ہے شفا بخشا۔ میرے بھائی، اب ہم آیت 5 سے 7 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سو آرام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہی اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قیمتی چاندی اور 6000 مسقال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اور وہ اس خط کو شاہی اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ
میں نے اپنے خادم نامان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ جب شاہی اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں کہ مروں اور جلاؤں، جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں؟ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ خط جب اسرائیل کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ جب یہ خط پڑھا اور اس میں نامان کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ نامان کو شفا دے دیو، تو اسرائیل کا بادشاہ غصے میں آ گیا۔ بادشاہ یہ بولنے لگا کہ کیا میں خدا ہوں؟ میں یہ آدمی کو شفا نہیں دے سکتا۔ تو اصلیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو پیغام غلط آدمی کے پاس پہنچا۔ اسرائیل کا بادشاہ یہ پیغام کو پڑھا، مگر اصلیت میں دیکھا گیا تو یہ پیغام الیشا نبی کے پاس پہنچنا تھا۔ تو یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہوئی کہ بادشاہ یہ سمجھنے لگا کہ آرام کا بادشاہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہی اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ تو یہاں الیشا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نامان کو ان کے پاس بھیجو۔ آیت 9 اور 10 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، سو نامان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک غازت کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پیارے بھائی بہن، نامان بادشاہ کے شمال کے حصے کے طرف کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آرام کا زور اسرائیل پہ بہت ہی زیادہ تھا۔ آرام کئی لڑائیاں اسرائیل سے جیت چکا تھا، اور یہاں نامان یہ امید رکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے لال غالین بچھایا جائے گا۔ مگر کیا ہوا؟ الیشا اس کو اپنے خادم کے ذریعے سے بول بھیجائے کہ انہیں یردن ندی میں 7 بار ڈبکی لگانا۔ الیشا یہ آدمی کا استقبال اچھی طرح سے نہیں کرے، بلکہ میں تو بولوں گا کہ الیشا جو ہیں نامان کا استقبالچ نہیں کرے، نامان سے ملنے کے لیے باہر نہیں آئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایسا سلوک کرنے سے کیا آپ سمجھتے کہ نامان الیشا کے یہ صلاح کو قبول کریں گا؟ بالکل نہیں۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، پر نامان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ میرے بھائی، نامان اس لیے ناراض ہو گیا، کئی کو بولے تو نامان میں غرور بھرا ہوا تھا، کیونکہ کوئی اس طریقے سے اس کا استقبال نہیں کرا۔ تو یہاں خدا جو ہے نامان کے صرف کوڑ کچھ ٹھیک نہیں کرے گا، بلکہ کوڑ کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے غرور کو بھی ٹھیک کرے گا۔ جب خدا آپ کو نجات دیتا ہے، انہیں زیادہ تر آپ کے زندگی میں سے وہ چیزیں نکال دیتا ہے جو آپ کے روحانی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اور غرور ایک ایسی چیز ہے جس سے خدا بے حد چڑھتا ہے۔ ہم بہت مرتبہ خدا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ خدا محبت ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا چڑھتا بھی ہے۔ آپ بغیر چڑھے کے محبت نہیں کر سکتے۔ آپ ایک اچھے چیز سے محبت نہیں کر سکتے
جب تک کہ اس کے برے چیزوں سے نہیں چڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ جو ہے دیوانے کتے سے چڑھیں گے جو آپ کے بچوں کو کاٹنے کے لیے آپ کے گھر میں گھستا ہے۔ آپ وہ پاگل کتے کو مار ڈالنا چاہیں گے۔ یہ سچ ہے کہ خدا جو ہے آدمی سے محبت رکھتا ہے، لیکن آدمی کے دل میں جو غرور بھرا ہوا ہے وہ بات سے چڑھتا ہے۔ یا خدا آدمی سے نہیں چڑھ رہا ہے بلکہ اس کے غرور سے چڑھ رہا ہے۔ امثال کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 16 سے 19 دیکھیں گے تو وہاں 7 چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے خدا چڑھتا ہے، مگر یہ 7 چیزوں کی سب سے پہلی چیز ہے غرور۔ یہاں لکھا ہوا ہے اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو اول نمبر کیا ہے؟ اونچی آنکھیں، یعنی کہ غرور۔ خدا کے کلام میں غرور کو اول نمبر پہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ خدا غرور سے بے حد چڑھتا ہے۔ تو خدا بولتا ہے کہ انہیں غرور سے چڑھتا ہے۔ اگر ہم یعقوب کے خط میں دیکھیں گے تو باب 4 اور اس کی آیت 6 میں لکھا ہوا ہے وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ تو خدا غرور کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ غرور ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ امثال کی کتاب باب 16 اور آیت 18 میں ہم پڑھتے ہیں ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خودبینی۔ امثال باب 11 اور آیت 2 میں لکھا ہوا ہے تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم امثال کی کتاب باب 29 اور اس کی آیت 23 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے غرور سے کئی کو چڑھتا۔ جب غرور ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو خدا سے بھی بڑا سمجھنے کو لگتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کا غرور اس کو نیچے گرا دیا۔ جب شیطان کے دل میں غرور پیدا ہوا تو اس وقت اس کے دل میں گناہ پیدا ہوا۔ غرور جو ہے آدم کا بھی گناہ تھا۔ آدم کے بارے میں خدا بولتا ہے جہاں عبدیہ کی کتاب اور اس کی آیت 4 میں لکھا ہوا ہے خداوند فرماتا ہے اگرچہ تو خواب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے غرور کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کے غرور کا جو جواب خدا کے پاس ہے وہ نجات ہے۔ خدا ہمیشہ آدمی کو فروتن رکھتا ہے۔ خدا جو ہے آدمی کے پاس سے کچھ بھی نہیں لیتا ہے۔ پولس جب یسوع مسیح سے ملاقات کرے تو اپنے بارے میں بول سکے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح اور ہمارا غرور ایک ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ غرور رکھتے ہوئے مسیح کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پاس غرور بھی رکھیں گے اور اپنے دل میں مسیح کو بھی رکھیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے دل میں غرور ہے تو خدا آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ نامان کی کہانی ہمارے لیے ایک اچھا مثال رکھتی ہے، خاص طور سے جب غرور کی بات پیدا ہوتی ہے۔ یہ آدمی کے غرور کو نکال کے پھینک دیا گیا تو خدا نامان کو کوڑ سے شفا نہیں دیا بلکہ کوڑ سے شفا دینے کے ساتھ ساتھ نامان کو اس کے غرور سے بھی شفا دیا۔ میرے بھائی، میرا یقین کرو کہ الیشا جو ہیں نامان کا استقبال نہیں کرے۔ نامان یہ سوچنے لگا کہ الیشا گھر سے باہر نکل کے آئیں گے اور اس کے پاس کھڑے ہو کے اپنے خدا کا نام لیں گے
اور اپنا ہاتھ کوڑ کی جگہ پہ رکھیں گے اور اپنا ہاتھ ہلائیں گے اور اس کو کوڑ سے شفا دیں گے۔ مگر الیشا ایسا نہیں کرے، کیونکہ الیشا چاہتے تھے کہ نامان خدا پہ ایمان رکھنے کے ذریعے سے شفا پانا۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفار اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے خیر میں چلا گیا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو نامان کو ابانا کے اور فرفا کے ندیوں پہ غرور تھا۔ یہاں نامان یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ دو ندیاں یردن ندی سے بڑے تھے اور یہ ندیوں کا پانی یردن کے ندی سے پاک تھا۔ یہاں ہم کو ایک بہت اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ کئی لوگ یسوع مسیح کے کروس کے پاس آنے سے چڑھتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے کہ یسوع مسیح کے کروس کے پاس آنا ایک شرم کی بات ہے۔ لوگ مسیح کے کروس کے پاس آنا نہیں چاہتے، بلکہ کئی دوسرے جگہ جانا پسند کرتے ہیں۔ وہ جگہ پہ جانا پسند کرتے ہیں جو ان کے نظروں میں بڑی دکھتی ہے، اور یہ کام نامان کرنا چاہتا تھا۔ مگر پیارے بھائی بہن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ صاف اور معاف ہونا، تو آپ کو یسوع مسیح کے پاس آنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں آپ کے گناہ کو صاف پاک کر سکتے ہیں۔ ان کے سوائے آپ کو اور کوئی نہیں دے سکتا گناہوں کی معافی اور نجات۔ آپ کو صرف یسوع مسیح کے پاس آنا ہے۔ یا میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔